रहमतुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात से हमें नवाजें। सदर जलसा साबिका सदर जनाब आदर बादशाह साहब और मौजूदा सदर जनाब कलीम साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, जनाब डॉक्टर M.A. रकीब साहब, नसीर भाई, सुल्तान साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खामोशी अख्तियार करें और मेरे बातों पे तवज्जो दें। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ सुनिए मेरी बात, बातें मत कीजिए, बातें मत कीजिए, सुनिए, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, बातें मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गैर मामूली बात कहने वाला हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो से सुनें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि कुरान शरीफ हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल किताब है। शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस पूरी कुरान शरीफ के नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया वो लफ्ज़ क्या था? तवज्जो दीजिए, वो लफ्ज़ था लफ्ज़ इक़रा। इक़रा के माने पढ़िए, पढ़िए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम में तालीम की जो अहमियत है, इफादियत है, इससे वाज़ेह होती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं फिर तवज्जो की दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक जगह फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मेरी तख्लीक़ पर गौर करे और मुझे पहचाने। आप गौर फरमाइए, अल्लाह ताला खुद कह रहा है बंदों से कि अक्लमंद आदमी वो है जो मेरी तख्लीक़ पर गौर करें। तख्लीक़ पे गौर करने के माने तालीम हासिल करना। बग़ैर तालीम के तख्लीक़ पे गौर नहीं हो सकता। इससे भी इस्लाम में तालीम की जो अहमियत है, इफादियत है, वो वाज़ेह होती है। इसके बाद आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब अक्सर सुनते रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तालीम हासिल करने के लिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो मुल्क चीन का भी सफ़र कीजिए। तो इससे भी तालीम की जो इफादियत है इस्लाम में, वो वाज़ेह होती है। और फरमाइए, एक जानिब इस्लाम में तालीम की इस कदर अहमियत है, इफादियत है, दूसरी जानिब तवज्जो फरमाइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान, एक बहुत ही अजीम मुल्क है। अजीम इसलिए भी है कि इसका जो दस्तूर है, दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हर एक को मसावी मौक़े अता किया है। हर मैदान में मसावी मौक़ा, चाहे वो मामला तालीम का हो या फिर किसी और मैदान का हो, हर मैदान में मसावी मौक़े। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ गौर तलब है। मैंने कहा कि एक जानिब इस्लाम में तालीम की जो अहमियत है वो वाज़ेह की मैंने, दूसरी जानिब जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का दस्तूर हमको मसावी हुकूक अदा किया है।
اس کے باوجود بھی سچر کمیٹی کیا کہتی ہے، اور فرمائیے سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تعلیمی طور پر پست ہیں، ان کی جو تعلیمی حالت ہے، حیثیت ہے، وہ ایس سی اور ایس ٹی سے تھوڑا بہتر اور بی سی سے تھوڑا بدتر ہے۔ تو غور فرمائیے، کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکر نہیں ہے؟ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس میں قرآن شریف میں خود تعلیم کی افادیت موجود ہے، احادیث میں تعلیم کی افادیت موجود ہے، اور دستور پھر مساوی موقع عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تعلیم کے میدان میں پست کیوں ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکر ہے والدین کے لیے، گارڈینز کے لیے، اور خود طالب علموں کے لیے۔ جیسا کہ عبد القدیر صاحب نے فرمایا، تمام مسائل کا حل، واحد حل صرف تعلیم ہی ہے۔ اگر ہم تعلیم کو جاری رکھیں گے، تعلیم کو حاصل کریں گے، اور ہر میدان میں، چاہے وہ کسی بھی میدان کی تعلیم ہو، اگر ہم حصول کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو نہ صرف خود اپنے خاندان کا، بلکہ اپنے شہر اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے۔ اس پس منظر میں اس شہر میں یہ جو مدرسہ 25 سال سے اپنے خدمات کو انجام دے رہا ہے اور آج جس مقام پر پہنچا ہے، یہ خود ایک قابل ستائش کیفیت ہے، قابل ستائش بات ہے، جس کے لیے اس مدرسے کی انتظامیہ قابل مبارکباد ہے، چاہے وہ سابقہ انتظامیہ ہو یا پھر موجودہ انتظامیہ ہو۔ خاص طور پہ موجودہ یہاں جو صدر جلسہ بیٹھے ہوئے ہیں کلیم صاحب، جو کہ ہمارے ایک معزز بزرگ قطب الدین صاحب کے فرزند ہیں، اور ان کے بڑے بھائی نصیر بھائی کا ذکر میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق جس محلے سے ہے وہ شہر کڑپا میں تعلیمی اعتبار سے کافی پست مانا جاتا تھا۔ ویسے ماحول میں میرے جیسے نوجوانوں کے لیے نسیم صاحب کی شخصیت ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اچھے خاصے ایک اعلیٰ عہدے کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کی بدولت سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ مبذول کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ لوگ شاید واقف ہوں کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے خاص طور پہ مسلمان طبقہ تعلیم سے کافی محروم رہا، اس جانب کسی کی توجہ ہی نہیں رہی، مگر اس ماحول میں آپ نے سنا ہوگا سر سید احمد خان، انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور وہ تحریک کا مقصد تعلیم کو عام کرنا، مسلمانوں کو تعلیم سے جوڑنا، اصلی تعلیم سے جوڑنا ان کا مقصد رہا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ عصری تعلیم حاصل کیجئے اور پھر انگریزی میڈیم میں یا پھر انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کیجئے۔ تو اس وقت زمانہ ان کی مخالفت کیا، بعض لوگوں نے ان کو کفر کا بھی فتویٰ جاری کیا، اس کے باوجود بھی وہ کبھی گھبرائے نہیں، اپنی مشن کو، اپنی تحریک کو لے کے آگے بڑھے، اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ صدیوں سے اس قوم کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ یہاں ہمارے خطیر بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تحریک بھی ہے۔ میں ان کے جو تعلیمی ادارہ جات ہیں وہ دیکھ چکا ہوں، وہاں کا ماحول بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہاں بچوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے میڈیسن وغیرہ کے کورسز میں، وہ خود ایک قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔
اور اسی طرح کی ایک تحریک، ایک کڑی یہ عائشہ مدرسے کا قیام ہے، اور یہاں جو چند بچوں سے یہ ادارہ جو قائم ہوا ہے، آج ایک سمندر سامنے سا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ترقی واقع ہوئی ہے، یہ واقعی یہ جو سوسائٹی ہے قابل مبارکباد ہے، اور آپ سب لوگ اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ معزز حاضرین، خاص طور پہ میں بچوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک لمحہ فکر ہے۔ لمحہ فکر اس لیے ہے کہ تعلیم کی افادیت واضح ہونے کے بعد بھی ہم تعلیم کے معاملے میں پست ہیں، تو پھر تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، تعلیم میں ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ واقف ہیں ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جو کہ سائنٹسٹ، مشہور سائنٹسٹ ہندوستان کے رہے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں اس پہ غور کیجئے۔ انہوں نے صرف 2 چیزوں میں اس مسئلے کے حل کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواب دیکھیے، بلند خواب دیکھیے، اچھے خواب دیکھیے، ترقی کے خواب دیکھیے، آگے بڑھنے کے خواب دیکھیے، اور پھر محنت کر کے اس کو حاصل کیجیے۔ تو گویا میں بھی آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں والدین کا، گارڈینز کا اور خود طالب علموں کا ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے آگے یہ بننا ہے۔ اگر یہ چیز ہم اپنے بچوں کے اور بچیوں کے ذہنوں میں بچپن سے بٹھائیں گے، ان میں ایک تڑپ جستجو پیدا کریں گے، تو وہ یقیناً ایک مشن اپنے لیے بنا لیں گے۔ یہاں میں خود میری اپنی ایک بیٹی، اپنی ایک بچی کا ذکر کرنا چاہوں گا، عائشہ فاطمہ۔ وہ جب 7th کلاس میں تھی تب سے اس کے ذہن میں ایک بات تھی، اس کے ماحول کی بدولت، کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، صرف ڈاکٹر بننا ہے۔ تو الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس کا ایڈمیشن MSET میں ہوا۔ آج وہ ڈاکٹر کا کورس آلموسٹ تکمیل کر چکی ہے۔ تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے کو چاہیے، ہر بچی کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک ویژن متعین کریں، اپنے لیے ایک خواب دیکھیں، اپنے لیے ایک منزل کو طے کریں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام جو طالب علموں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک منصوبہ بنانا، پلاننگ۔ دیکھیے، صرف خواب دیکھنے سے، ایک ویژن متعین کرنے سے آپ منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے چاہیے کہ منصوبہ بندی کو اپنائیں۔ اگر منصوبہ بندی نہ ہو تو کسی بھی معاملے میں ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا منصوبہ بندی، یعنی مجھے جو ویژن میں نے دیکھا ہے، جو مقصد میں نے متعین کیا ہے، اس کے لیے کس قسم کے منصوبے ہونا چاہیے، یہ ہے منصوبہ بندی۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو کیفیت ہے وہ ہے صبر، پیشنس، ٹالرنس۔ کیونکہ آج کل کے جنریشن میں اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ٹالرنس بالکل نہیں ہے، صبر بالکل نہیں ہے، پیشنس بالکل نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو بالکل آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فائنلی میں جو توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ محنت، پہلے تو ویژن چاہیے، پھر منصوبہ بندی چاہیے، اور اس کے بعد صبر چاہیے، اور پھر اس کے بعد محنت۔ اگر آپ محنت سے کام کریں گے، منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں گے، اور پھر صبر کے ساتھ کام کریں گے، ایک ویژن کو رکھ کے کام کریں گے، تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تو بہرحال ان چند باتوں کو آپ کے سامنے گوشے گزار کرتے ہوئے، تعلیم کی اہمیت سے آپ لوگوں کو واقف کراتے ہوئے، واقف کرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ واقف نہیں ہیں، ایک بار پھر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتے ہوئے، مجھے یہ جو موقع دیا گیا، یہاں جو مجھے مدعو کیا گیا، اس کے لیے میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی کہا گیا، میں کہیں کسی اور شہر وغیرہ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں۔ عبد القادر حضرت کو آپ جانتے ہوں گے، میرے ٹیچر بھی ہیں، والد بھی ہیں، استاد محترم بھی ہیں، سینئر عبد القادر حضرت کے نام سے مشہور ہیں۔
میں انہی کا بیٹا ہوں، اور آپ میرے بھائی کو بھی جانتے ہوں گے، عبدالرزاق، جو کہ پروین انگلش میڈیم اسکول بھی چلاتے ہیں اور سرکاری ملازمت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں اسی شہر کی پیدائش ہوں، اسی گلیوں میں، اسی محلوں میں میرا گزر بسر رہا ہے، مسلم ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا، اور پھر یہیں سے پڑھ کے میں آگے بڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمایا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ سب ایک جستجو کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک پیشنس کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے، ایک تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے محنت کریں گے اور اپنے لیے بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مدرسہ جو نتھنگ سے شروع ہوا، آج 10th کے بعد اتنی ساری آبادی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد یہ جو جونیئر کالج کا افتتاح آج عمل میں آیا ہے، میری دعا ہے کہ یہ جونیئر کالج بھی اسی طرح ترقی کرے، اور میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ جس طرح سے جناب خدیر صاحب نے درخواست کی کہ جس طرح آپ ہماری بچیوں کے لیے ایک مشن کو لے آگے اپناتے ہوئے تعلیم کا انتظام کیے ہیں، اسی طرح کوئی دوسرا کیمپس بھی قائم کریں اور پھر وہاں پر اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ میں اس شہر کی پیداوار ہوں، اس شہر میں پیدا ہوا بڑا ہوا ہوں، میں یہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا تھا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں میں رجسٹرار کی حیثیت سے بھی کام کر چکا، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس شہر کے لیے جہاں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، تعلیم حاصل کیا، سب کچھ حاصل کیا، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہاں کے ہمارے وائس چانسلر صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ یہاں مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے کیمپس کو قائم کرنے کے لیے، تو الحمدللہ مرکزی حکومت کی جانب سے اس کی منظوری بھی مل چکی، اس کے لیے پیسے بھی منظور ہو چکے، اور اس کی بلڈنگ کا کام زیر تعمیر بھی ہے، اور یہ کالج آلریڈی اپنے فرائض کو انجام دے چکا۔ یہ جو رحمتیہ تھیٹر پہلے جو تھا، آج جو رحمتیہ فنکشن ہال ہے، اس کے بغل میں یہ کالج کسی کرائے کی اچھی خاصی بلڈنگ میں اب چل رہا ہے الحمدللہ، اور بہت جلد یہاں پر دوسرے کورسز بھی شروع کیے جائیں گے۔ تو اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال اس موقع کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے قادر بادشاہ صاحب جو ابھی ذکر کیے کہ وہ میرے چاچا کے کلاس میٹ رہے، میرے چاچا کے ایک اور کلاس میٹ یہاں اسماعیل صاحب جو کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں، وہ بھی ان کے ہی بیچ میٹ ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں تازہ ہوئی ہیں، اس کے لیے میں بے حد سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔